अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इख़लास। इलाही आमीन। सिलसिलतुस सहीहा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 26 अन अब्दिल्लाह बिन अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु अन्हुमा मरफ़ूआ इरहमू तुरहमू वग़फ़िरू यग़फ़िरिल्लाहु लकुम ववैलुल लिअक़मइल क़ौल ववैलुल लिलमुसिर्रीन अल्लज़ीना युसिर्रून अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा और माफ़ करो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। उनके लिए हलाकत है जो बात सुनते हैं समझते नहीं, यानी सुनी अनसुनी कर देते हैं, और इसरार करने वालों के लिए भी हलाकत है जो जानने के बावजूद गुनाह पर इसरार करते हैं। इस हदीस का जो इब्तदाई हिस्सा है जिसमें ये कहा गया कि तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा और माफ़ करो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। अफ़ू दरगुज़र और रहम करम दरअसल नरमी का ही नतीजा है। रहम दिली और माफ़ करना ये दोनों बहुत अजीम अमल हैं। अल्लाह सुब्हान ताला रहम दिली और माफ़ करने से संगीन मामलात की पेचीदगियाँ भी माफ़ कर देते हैं। अगर किसी के दिल से रहम दिली और माफ़ी का जज्बा ख़त्म हो जाए तो मामलात बिगड़ जाते हैं। इस हदीस में रहम दिल और माफ़ करने वाले शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश के मुस्तहक ऐसे ही लोग ठहरते हैं जो उसके बंदों के साथ रहम और माफ़ी का मामला करें। फिर अगला हिस्सा है कि उन लोगों के लिए हलाकत है जो बात सुनते हैं समझते नहीं, यानी सुनी अनसुनी कर देते हैं। अलबानी रहिमहुल्लाह इसकी वजाहत में कहते हैं कि यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अकमा, ये एक्चुअली कीफ़ को कहते हैं। कीफ़ यानी फ़नल, जो तंग मुँह वाले बर्तन में माया चीज़ यानी लिक्विड भरने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जो बात सुनते तो हैं लेकिन ना उसको जहन नशीन करते हैं और ना उस पर अमल करते हैं, कीफ़ से तशबीह दी है। क्योंकि कीफ़ में जो भी चीज़ बहा दी जाए वो उसको अपने अंदर महफूज नहीं करती, बल्कि सारी की सारी उसके नीचे रखे हुए बर्तन में बह जाती है। गोया कि ऐसे लोग सुनी अनसुनी करके शरई अहकाम से आगे गुज़र जाते हैं। तो हदीस के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ववैलुल लिअक़मइल क़ौल, तो ये मजाजी मानों में है। इनसे मुराद वो लोग हैं जो बात सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने जहनों में महफूज नहीं करते। फिर हदीस के आखिरी हिस्से में गुनाहों पर इसरार करने वालों के लिए वईद बताई गई है। इसरार से मुराद ये है कि आदमी गुनाह करता रहे और इसे गुनाह समझे ही ना और ना उस पर नादिम हो। देखें, गुनाहों पर तकरार भी हो जाती है, लेकिन अगर किसी से कोई गुनाह रिपीट हो जाता है और वो उस पर नादिम होता है, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं, और ये अलग मामला है। लेकिन यहाँ जो बताया गया कि इसरार करने वालों के लिए भी हलाकत है जो जानने के बावजूद गुनाह पर इसरार करते हैं। फिर अगली हदीस में ग़ुलामों के साथ एहसान करने की तरगीब का बयान है। हदीस नंबर 27 अन यज़ीद बिन जारिया रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल वदा अरिक़ाअकुम 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 अतइमूहुम मिम्मा तअकुलून वक्सूहुम मिम्मा तलबसून फ़इन जाउ बिज़ंबिन ला तुरीदून अन तग़फ़िरूहु फ़बीउ इबादल्लाहि वला तुअज़्ज़िबूहुम। यज़ीद बिन जारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो, जैसा खाना तुम खाते हो वैसा उनको खिलाओ,
جیسا تم پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ، اگر وہ ایسا گناہ کریں کہ تم اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے بندوں کو بیچ دو اور ان کو عذاب نہ دو، یعنی اپنی باتوں سے ان کو تکلیف نہ دو۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے کہ مالک جو کھائے اور پہنے وہی غلام کو کھلائے اور پہنائے، یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے، یعنی سارے علماء اس پر جمع ہیں۔ واجب یہ ہے کہ رائج دستور کے مطابق اسے کھلائے اور پہنائے اور اس کی دیگر ضروریات کو پورا کرے اور اس کا خیال بھی رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ بڑا ہی حسن سلوک ہوا کرتا تھا، اور اس بارے میں کئی اور روایات بھی آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے غلام کو تماچا مارا یا اس کی پٹائی کی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے جو کہ بخاری میں آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کی گردن آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اسے جہنم کی آگ سے نجات دیں گے۔ پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود، تم اپنے اس غلام پر جس قدر قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قابو رکھتا ہے۔ پیچھے مڑ کر جو میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسے آزاد نہیں کرتا تو تجھ کو جہنم کی آگ جھلسا دیتی یا تجھے چھو لیتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، اور جو بھی غلام آپ کی ملکیت میں آ جاتا تھا آپ انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 غلام تھے لیکن آپ نے سبھی کو آزاد کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہوتا تھا کہ بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آزادی کا پروانہ جاری ہوتے سن لیتے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ان کے باپ اور چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ زید کو ہمیں واپس کر دیں، تو زید بن حارثہ نے یہ جواب دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا اور آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا کس قدر خیال رکھتے تھے اس کا اندازہ ایک واقعے سے بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ہمراہ تھے، کسی موضوع پر بات چیت شروع ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کی تردید کر دی، یعنی ابو ذر غفاری کی بات کی حضرت بلال نے تردید کی، یعنی اس بات کو ریجیکٹ کیا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد غلام تھے، ان کے اعتراض سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے طیش میں آ کر کہہ دیا، اے کالی لونڈی کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو میری بات کی تردید کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکوہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں بہت زور سے ڈانٹ ڈپٹ کی اور فرمایا، یہ غلام کوئی ذلت اور رسوائی کی چھاپ لے کر پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ تم جو چاہو انہیں کہتے پھرو، بلکہ یہ تمہارے ہی بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اس لیے انہیں اپنی ہی طرح سمجھو۔ خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ واقعہ سناتے ہیں، یہ سنن نبی داؤد میں آتا ہے۔ مورد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مقام ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے اوپر ایک موٹی سی چادر تھی اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ویسی ہی ایک چادر تھی۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے لوگوں نے کہا، اے ابو ذر، اگر آپ اپنے
غلام والی چادر لے لیتے اور اسے اپنی چادر کے ساتھ ملا لیتے تو یہ آپ کے لیے ایک جوڑا بن جاتا، اور اس کے بدلے غلام کو کوئی دوسرا کپڑا پہنا دیتے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے، ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی، یعنی وہ حضرت بلال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مؤذن ہے حضرت بلال سے لڑائی کی، جس کی ماں عجمی تھی۔ میں نے اسے اس کی ماں کی نسبت کر کے آر دلائی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر فضیلت بخشی ہے، اگر وہ تمہارے مزاج کے موافق نہ ہوں تو انہیں فروخت کر دو اور اللہ کی مخلوق کو نہ ستایا کرو، یعنی اپنی باتوں سے ان کو تکلیف نہ دو۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ پڑی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو ذر جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں زمین پر اپنا سر رکھ کر سو گئے اور کہنے لگے، اے بلال، جب تک آپ میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھ کر کچل نہ دیں گے میں زمین سے اپنا رخسار نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو سردار قسم کے تھے اور انہوں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کو رون دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عاجزی دیکھ کر کہا کہ نہیں، اور ہرگز نہیں، یہ رخسار پاؤں سے کچلنے کے لیے نہیں بلکہ بوسہ دینے کے لائق ہے۔ تو غلاموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک سکھایا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا، ہم غلام سے کتنی دفعہ درگزر کیا کریں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دن میں 70 بار درگزر کیا کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو امت کو تاکید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ روایت بھی ابو داؤد میں آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور غلاموں سے متعلق آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے غلاموں کی خوشحالی کا بے حد خیال رکھا اور جہاں تک ہو سکا ان کو آزاد کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قسم کے کفارے میں انہوں نے 40 غلام آزاد کیے۔ اسی طرح سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اسلام کے بعد 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے 1000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ساتھی تھے صحابہ کرام، انہوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو اب تو چونکہ غلامی نہیں، لیکن اس حکم سے ہم اپنے لیے یہ سبق نکال سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلت دی ہے، ہم ان کا بھرپور خیال رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر وہ کوئی غلطی کر جائیں تو ان کو معاف کر دیں، اور جو ہم کھائیں ویسا ان کو کھلائیں، جیسا ہم پہنے ویسا ان کو پہنائیں۔ تو سلسلہ الصحیحہ کا یہ سلسلہ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔